बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कल रात को सीडीए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के खिलाफ एक कार्रवाई की और वहाँ पर जो बकौल सीडीए के और ज़राए और जो नोटिस उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, जो तजावज़ात थी, जो गैर कानूनी तामीरात थी, उनको गिरा दिया गया है और इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। 10 मई को ये फैसला किया गया था कि इस ऑफिस को सील कर दिया जाएगा। उससे पहले 3 नोटिस जो है वो सीडीए भिजवा चुका था इस इमारत के हवाले से। पहले ये किसी और के नाम पे थी। 2022 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के तौर पर रजिस्टर्ड हुई है और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक शो कॉज नोटिस भी भेजा गया था। इसमें एक नोटिस उस वक्त भी भेजा गया जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी 2021 में, लेकिन ये जो नोटिस थे इनका कोई जवाब नहीं आया और जब सील करने का हुक्म दिया गया उसके बाद भी कोई कानूनी चाराजोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कह रही है कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आज शिबली फराज साहब कह रहे थे कि आप हमारे दफातर गिरा सकते हैं, आप हमारा निशान वापस ले सकते हैं, लेकिन आप दिलों से इमरान खान साहब को नहीं निकाल सकते। और सियासी तौर पर क्योंकि हुकूमत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, इस वजह से ये हरबे आजमाए जा रहे हैं। क्या वाकई ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मामला है? क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं जी कि जो कानून के मुताबिक हुई है कार्रवाई, इसमें किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट नहीं था। हुकूमत का ये दावा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो आज कुछ इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में और नून लीग के बहुत सारे रहनुमा ये कहते हैं कि 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सेटअप का हिस्सा बन चुकी है, इस सेटअप को कबूल कर चुकी है। लेकिन अली अमीन गडापुर साहब को एक तो एपिक्स कमेटी में दावत नहीं दी गई। इजलास अगले हफ्ते होना है, हो सकता है उनको दावत चली जाए, लेकिन दावत उनको देनी चाहिए। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब उन्होंने पहले ही बजट देने का फैसला कर दिया और आज उन्होंने एक बयान में कहा कि अगर हमें नहीं बुलाते, इनको हमारी ज़रूरत नहीं, तो हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं। किसी भी तरह से कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है वफाक के लिए, वफाक की अलामतों के लिए। ये नामुनासिब है और इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करना चाहिए दोनों जानिब से। जो तीसरा मामला हमने आज बात करनी है जनाब, हमने देखा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से, किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली 2 हाथों से बजती है। हमसे एहतराम की तवक्को तब रखें जब हमारा एहतराम करें। तो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये भी कह रहे थे, और ये सिर्फ वो नहीं कह रहे थे, ये तो एक लीगल प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में कि जो जजेस होते हैं वो अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं। हमारे यहाँ जजेस एक एक रिमार्क, एक एक टिकर के ज़रिए बोले जा रहे हैं और जाहिर है मुझ पे भी तो इन्हें अदालत लग सकती है। सो मैं ये सवाल भी अपने पैनल के सामने रखूँगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान, और कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मखदूम जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान भी हमें ज्वाइन करेंगे। अकील मलिक साहब, माहौल पहले ही बहुत ख़राब था, बड़े ज़माने से सीडीए ये नोटिस भेज रही थी, अचानक रात को, आधी रात को ये कार्रवाई करने की क्यों ज़रूरत हुकूमत को पड़ी? देखें तंजीला, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात ये है कि ये आज के नोटिस नहीं हैं, ये बखूबी इनके इल्म में थे। और ये नोटिस जिस तरह आपने ज़िक्र किया अपनी प्रोग्राम की ओपनिंग में भी कि ये नोटिस आज से 3-4 साल पहले मुतवातिर तौर पे इनको भेजे जा रहे हैं। और ये नोटिस कोई ओवरनाइट नहीं बनाए गए। सियासी इंतकाम का तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। अब देखें, फ्रॉम द 10th of May टिल टुडे, आज मेरे ख्याल से इनके पास तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम था, मोर और लेस। और इनकी माशाल्लाह से वकील भी बहुत ज़्यादा हैं पार्टी में और बहुत अच्छे वकील हैं, वकील ही वकील हैं। तो वकील आए रोज़, शुएब शाहीन साहब बैठे हैं आपके पैनल में आज, आए रोज़ हम सीडीए के ख़िलाफ़ अदालतों में पेश होते हैं, इंजेक्टिव ऑर्डर्स देते हैं कि कोई कार्रवाई या कोई हमारे ख़िलाफ़ इवन के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो ना, उसके दौरान भी जो अगर वो चल रही है तो हमारे खिलाफ कोई ऑपरेशन ना किया जाए। तो इस ऑपरेशन को अदालती ऑर्डर के थ्रू रोका जा सकता था, लेकिन अगर नहीं रोका गया तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एक रेगुलेटर से, सीडीए से, कि वो अपना काम ना करे? क्या ये तजावज़ात का जो सारा मामला है, जो देखें तजावज़ात का जो सारा मामला है, जो उन्होंने सरकारी जो लैंड पे कंटेनर्स भी रखे हुए हैं, फिर ये एक शॉपिंग मॉल की जगह थी, नॉन कन्फर्मिंग यूज में भी आ रही है, और उसके साथ साथ इन्होंने कोई डबल स्टोरी वहाँ पे बनाई है, मल्टी स्टोरी। हाँ, तो इसमें कोई सियासी इंतकाम। शुएब शाहीन साहब, इतने वकील हैं, क्यों नहीं आप लोग इतने, जब फैसला हो गया सील करने का, सामने भी आ गया, तो फिर आप लोगों ने रोका क्यों नहीं इस मामले को, टेकअप क्यों नहीं किया? देखिए, पहली बात तो यह है कि रात तक सारी लाइव ऑपरेशन लाइव दिखाया है आपके मीडिया ने। जो ऑपरेशन शुरू हुआ, हमारे तो नॉलेज में नहीं था कि जब हमें पता चला हम वहाँ पहुँचे, मीडिया पहले से मौजूद था, पुलिस सारी मौजूद थी,
یہ لوگ موجود تھے آپریشن شروع ہونے سے پہلے. ہم نے ان کو 2 باتیں کہیں. کوئی نوٹس ہے تو ہمیں دکھا دیں, نمبر 1. کوئی آرڈر ہے وہ ہمیں دکھا دیں. کوئی ایک سنگل لیٹر بتا دیں جس کے ذریعے آپ نے ہمیں نوٹس کیا ہو, 1 دن کا نوٹس بھی کیا ہو. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی سمجھتے ہو کہ یہ آپ کی انلیگل کنسٹرکشن ہے, ہمیں 1 دن کا 2 دن کا نوٹس دے دو. ہم بائی لاز آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. جہاں آپ سمجھو گے کہ یہ نہیں, یہ ایکسیس ہے, یہ آلٹریشن ٹھیک ہے, یہ آلٹریشن غلط ہے, ہم 1 دن کے نوٹس پہ ہم اس کو ریموو کر دیں گے. ہمارے گور صاحب تھے, میں تھا, سب سے پہلے ہم لوگ پہنچے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے جو طرز عمل اڈاپٹ کیا وہ آپ کے وہ سامنے آپ کو یاد ہے وہ جو کھوکھر صاحبان ہیں لاہور میں, ان کے گھروں میں بھی ایسے ہی آپریشن ہوا تھا. شعیب شاہین صاحب, اب مسئلہ ذرا میری بات مکمل, میرا خیال ہے بات مکمل کرنے دیں, پھر آپ کھوکھروں کے پاس بعد میں چلے جاتے ہیں. جی جی. بات یہ ہے کہ جو آج کہا گیا ہے, 2 مختلف آفیشلز نے گفتگو کی ہے. ایک لا منسٹر نے کہا ہے جی 10 مئی کو ہمیں نوٹس ہوا. یہ کل رات تک سی ڈی اے کا موقف میڈیا کے سامنے یہ تھا کہ جناب آخری نوٹس ہم نے 22 اور 23 کو ان کو دیا تھا. دوسرا موقف یہ تھا کہ یہ اونر ہی نہیں ہے, مالک ہی نہیں ہے, سب کے سامنے میڈیا کے سامنے ان کے بندوں نے کہا. تیسرا موقف یہ تھا کہ کوئی سرتاج نامی بندہ ہے, اس کو نوٹس بھیجے گئے. آج جو کٹ پتلی ایم این اے جو میرے مد مقابل ہارے تھے, فارم 47 میں جتائے گئے ہیں, طارق فضل, وہ آ کر کے پریس کانفرنس اس کی آپ ذرا اٹھا لیں, میں نے ابھی پوری طرح سنی ہے. اس نے کہا جی آخری نوٹس سپٹمبر 2023 کو دیا گیا, دیٹس آل, فائنل نوٹس. اب لا منسٹر آپ کا کہہ رہا ہے جی 10 مئی کو نوٹس دیا. مجھے بتا دیں ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اچھا, میں بیرسٹر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. آخری بات, جی جی, کوئی ایک نوٹس جو ہمیں ریفر ہوا ہو, ہمارے کسی آفیشل, کسی ملازم, کسی اتھارٹی نے اس کو ریسیو کیا ہو, کوئی ایک, وہ ہمیں دکھا دے. ٹھیک ہے, ہم ان کی ہر بات ماننے کو تیار. قادر مندو خیل صاحب, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا معاملہ جی, کیونکہ ظاہر ہے حالات پہلے تناؤ کے ہیں, اور ایک طرف مفاہمت کی بات ہے, دوسری طرف اگر چلیں ہے بھی غیر قانونی. یہاں تو سر یہ 2 ٹاورز بن گئے آپ کی شاہراہ جمہوریت پہ, اور وہ بننے کے بعد عدالتوں کو بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ نہیں بننے چاہیے تھے, وہ پھر ان کو آپ نے لیگلائز بھی کر دیا. تو یہ سیکریٹریٹ بھی رہ جاتا تو کیا جاتا؟ نہیں, میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کے فائدے میں گئی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے اسلام آباد پولیس نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے اور پی ٹی آئی کو مزید پبلسٹی دلانے کے لیے. اب مجھے 30 سال ہو گئے پریکٹس میں, شعیب شاہین صاحب بھی وکیل ہے. ہمیشہ جب پولیس کارروائی کرتی ہے تو صبح کے 4 بجے کرتی ہے. یہ رات کے 11:30-12 بجے کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو بھی دعوت دینا ہے اور تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو بھی دعوت دینا ہے, تاکہ وہ موقع پہ پہنچے اور ایک مرتبہ پھر تماشا بن جائے. اور سر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا دفتر گرا دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑک پہ بیٹھ کے اجلاس کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں ان کا فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہو گیا نا, آج آپ سڑک پہ بیٹھ کے پورا میڈیا براہ راست دکھا رہی تھی, رات کو سارے ٹاک شو ختم ہو گئے, براہ راست دکھا رہے سارے, ان کی تو پبلسٹی ہو گئی ہے. دفتر کیا, دفتر تو آنی جانی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو میڈیا والے آپ لوگ بتا رہے کہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی نوٹس ملا ہے اور پھر ابھی بھی نوٹس ملا ہے, لیکن میں ابھی بھی اس کو مشکوک کیوں سمجھتا ہوں اس کارروائی کے ایز اے وکیل, کہ یہ سیل کا اور ڈیمولیشن کی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے. آپ دفتر سیل کر دیں تو اس کے بعد جا کے اس کو قانونی کارروائی جو کر لی ہے, لیکن آپ نے سیل بھی کیا, ساتھ میں بلڈوزر بھی لایا, تو یہ کیا ہے, یہ تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے. جی بیرسٹر صاحب, کون کر رہا ہے آپ کی, جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے فائدہ, آپ کی ناک کے نیچے تحریک انصاف کا فائدہ ہو رہا ہے, ویسے فائدہ تو ہو رہا ہے, یہ تو آپ مانیں. آپ جتنی کارروائیاں کرتے ہیں, وہ شبلی فراز کہتے ہیں آپ نے بلے کا نشان لے لیا, پارٹی کا نام لے لیا, لیکن ہر طرف عمران خان ہے, تو کیا فائدہ ہوا؟ خیل صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ ان کو ایئر ٹائم مل رہا ہے جو شاید نہیں ملنا چاہیے. نہیں ملنا چاہیے, بائی ووڈ آئی سے نہیں ملنا چاہیے. فری کی مشہوری جو ہو رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے نا, آپ کے فیصلے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں, اس کو 2 پیراؤں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک جو اسٹیٹ لینڈ آکوپائی کیا ہوا تھا انہوں نے, اور وہاں پہ کنٹینرز لگائے ہوئے تھے, اور وہاں پہ کوئی جو انہوں نے قبضہ, میں تو کہوں گا بیکاز وہ قبضہ ہی تھا اسٹیٹ لینڈ کے اوپر, تو وہ انکروچمنٹ کو ریموو کیا ہے انہوں نے. اور جو دوسرا سیل کیا ہے تو وہ اس پریمیسز کو سیل کیا ہے جو کہ ایکچولی شاپنگ پلازا کا کے پریمیسز تھے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسفر تو اپنے نام کرا لی ہے, جس کسی کے پاس بھی یہ تھا پہلے جو اس کے مالک تھے,
لیکن اب جو ہے کیونکہ ہمیں نوٹسز نہیں ملے یہ ڈینائی کر رہے ہیں. نوٹسز اسی جگہ کے ہیں, مالک کوئی بھی ہو. نوٹسز جب پیادہ جاتا ہے سی ڈی اے کے تھرو اور سی ڈی اے نوٹس نکالتی ہے اور جاتا ہے تو وہاں پہ وصولی کرا کے آتے ہیں, اور اگر وصول کرنے سے قاصر ہو کوئی تو وہاں پہ وہ پراپر رپورٹ ہوتی ہے. تو ہم شور یہ ریکارڈ کا حصہ ہوگا کہ آیا کہ انہوں نے یہ نوٹسز موصول کیے یا نہیں کیے. دوسری جہاں تک بات ہے کہ یہ رات کو 11 بجے, تو یہ خالی اسپیسیفک پی ٹی آئی کے دفتر پہ نہیں ہوا, یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول والوں نے شروع کی بھی ہے, سی ڈی اے والوں نے, اور یہ اکراس اسلام آباد اکراس دا سٹی جو ہے وہ کی جا رہی ہے جہاں جہاں وہ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف عمران خان صاحب کے ہی اپنے دور میں جو جہاں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز تھیں اور پورے اسلام آباد کے شہر میں وہ چلائی, وہ E11 بھی مسمار ہوا, F11 میں بھی چیزیں مسمار ہوئیں. مطلب اوبیسلی شاید اس ٹائم بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل اس کے وہ تھے مقاصد, تو پولیٹیکل مقاصد نہیں ہیں اس چیز کے. یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ 4 بجے کے بعد شروع کی گئی, اور شروع نارملی 4 بجے کے بعد بھی عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے, اور وہ رات 11 بج گئے جب تک وہ پی ٹی آئی کے دفتر پہنچے. جی شعیب شاہین صاحب, ٹائم کے اوپر آپ بھی کامنٹ کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں G8-4 کی باری آنے میں 11 بج گئے, نیت نہیں تھی 11 بجے کرنے کی. پہلی بات تو آپ کو یہ بات بتا دوں, جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ نوٹس کے اوپر ایڈریس ہمارے اس دفتر کا ہے, دس از آلسو رانگ. نہ نام ہمارے کا ہے جو میڈیا کو دیا گیا, ان لوگوں نے جو سی ڈی اے کی طرف سے, میں آپ کو ابھی میرے پاس پہنچا ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ اس کو چیک کر لو. ایڈریس بھی کوئی اور ہے, نام بھی کوئی اور ہے, تو لہٰذا وہ ہمارے پاس اڑ کے تو نہیں آنا تھا, نہ خواب کے ذریعے ہمارے تک پہنچنا تھا. صحیح. دوسری بات 10 مئی کا ہے ہی نہیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر اب کریٹ کرنا چاہیں تو کر لیں, اب ان کو پوچھے گا کون. تیسری بات یہ ہے کہ کسی, میں نے تو پہلے کہہ دیا, کسی آفیشل کا, کسی ہمارے آتھورائزڈ پرسن کا, کسی پی ٹی آئی کے ورکر کے دستخط دکھا دیں کہ جو ہم گئے جی وصول کرا کر آ گئے. ہمارے نام کا نہ ایڈریس ہے نہ ہمارے نام کا ہے. اور جو رات کی جہاں تک بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جو پریزیڈنٹ, میں خود موجود تھا, سب سے پہلے پہنچا, گور صاحب پہنچے, باقی ہمارے ورکر پہنچے. جو ہمارا پریزیڈنٹ اسلام آباد ریجن کا ہے عامر مسعود مغل, وہ صرف وہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور اس کو دہشت گردی کی دفعہ کے تحت جا کر کے رات کو اٹھا کے لے گئے ہمارے سامنے. ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں, کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, عمر ایوب کھڑا ہے, گور کھڑا ہے, ہماری لیگل ٹیم ہے, ہمارے ورکرز ہیں. عامر مغل کو پرسوں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی, یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کی موجودگی میں, وہاں ہمارا اجلاس جاری تھا, اور اس کے بعد سر وہ تو سر یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ سیکیورٹی کے لوگ تھے, پولیس والے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے, کوئی ریڈ نہیں تھا. نہیں, آپ کو میں ویڈیو بھیج دیتا ہوں, باقاعدہ آئے, ریڈ کیا, درجنوں کی تعداد میں ان کے پولیس والے تھے. وہی ایس ایچ او تھا جس نے رات گرفتار کیا. اس کے لیے عامر مغل نے پرچہ درج کرنے کی کل درخواست دے رکھی تھی آئی جی کو کہ جی ان کو خلاف پرچہ درج کریں, یہ بغیر وارنٹ آف اریسٹ کے ہماری پراپرٹی میں گھسے ہیں, ہمیں ہراس کیا ہے, یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کے سامنے کیا ہے, ہماری میٹنگز چل رہی تھی, یہ ملک کی بدنامی بھی ہے. اور اس کے اوپر رات وہی ایس ایچ او جو چھاپا مارنے والوں میں تھا, وہ رات اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے, گاڑی میں پھینکتا ہے, تشدد کرتا ہے سب کے سامنے, اور جا کر کے دہشت گردی کا پرچہ. اچھا میں واپس آتی ہوں ذرا اسی نقطے پہ. یہ جو دہشت گردی کے پرچے ہم اس طرح سے سیاسی ورکرز پہ اور سیاسی رہنماؤں پہ دیتے ہیں, اور سبھی جماعتوں نے یہ سفر کیا, ہم اس سے باز نہیں آتے. کیوں نہیں آتے باز؟ اور جو دوسرا بہت ہی اہم معاملہ ہے, آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ریمارکس, اور آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو خیالات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے ہم کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو اور عوام کو, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. جی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب, یہ پہلے تو یہ بتا دیجئے, شعیب شاہین صاحب بریک پر جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے عامر مغل کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئیں, اور یہ خیر ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تفتیش نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے, جرم ثابت نہیں کرتے. جب دفعات کسی پہ لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پکا بک ہو جاتا ہے, وہ تو پھر اللہ ہی ہے اس کو بچا لے تو بچا لے. لیکن سیاسی ورکرز کے خلاف یہ وتیرہ کیوں ہے؟ ہر سیاسی جماعت نے بھگتا ہے, ہر سیاسی جماعت نے مار کھائی ہے, پھر بھی باز نہیں آنا. دیکھیے, میں شعیب شاہین صاحب تو موجود تھے وہاں پہ, میں نے دیکھا تھا جب لائیو آ رہے تھے پروگرام, سارے ٹی وی چینل دکھا رہے تھے, اور میں نے دیکھا وہ عامر مغل صاحب اور پولیس کے آپس میں دھکے تو چل رہے تھے,
اور بعد میں جو خبر آئی ہے کہ وہ فائرنگ کی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں فائرنگ کی تو مجھے تو نظر نہیں ہے, جو مختلف ٹی وی پہ چل رہا تھا, اور دھکے البتہ پولیس کے ساتھ ان کی آپس میں چل رہی تھی. اب اگر اس نے فائرنگ بھی کی ہے تب بھی دہشت گردی کے مقدمات ہی بن سکتے ہیں, اور دھکے کے جو دفعات ہے وہ کار سرکار میں مداخلت کے تحت چلتی ہے, جو کہ مائنر سا آفینس ہوتا ہے. باقی دہشت گردی تو بالکل فضول کا مقدمہ انہوں نے چلا ہے, نہ تو یہ دہشت گردی کا. اگر اس نے فائرنگ کی تب بھی, حالانکہ وہ تو ظاہری بات ہے فائرنگ کیوں کریں گے, ایک پولیٹیکل ورکر ہے, سارے لوگ جمع ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے, اس سے پہلے میں آپ کو آج جو عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالمی عدالت انصاف کو بھی اور ساؤتھ افریقہ کو بھی. ہمارے ہاں جو 57 اسلام کے ٹھیکیدار ہیں نا, ان میں سے تو کسی کو غیرت نہیں آئی, کتنا ظلم ستم کے باوجود کم از کم درخواست دے سکے. تو جنوبی افریقہ ہے واحد ملک ہے جس نے درخواست دی, اور آج عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنا ہے اور ان کو فوری طور پہ جنگ روکنے کا حکم دیا. اب اس پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, برحال ایک اچھا اقدام ہے. چلیں, بہت شکریہ. میں واپس آ رہی ہوں جو ججز والا اور عدالتوں والی بات ہے, ذرا اس پہ واپس آتی ہوں. ذرا عقیل صاحب, یہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں, مطلب آپ کے اپنے لوگوں نے سفر کیا, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جیسے مقدمہ بنایا گیا, جو مقدمات ون بائی ون, سعد, شاہد حقان عباسی, مفتاح اسماعیل, اٹس اے لسٹ آف پیپل, ادھر زرداری صاحب کی بہن, کوئی بندہ ایسا رہا نہیں جس نے سفر نہ کیا ہو. پھر آپ لوگ بھی وہی پریکٹسز کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے پولیس آپ کے انڈر ہوتی ہے, انتظامیہ حکومت کے ماتحت ہوتی ہے, روکتے نہیں آپ ان چیزوں کو کہ یہ بیڈ نیم کریٹ ہوتا ہے؟ اور یہ فیکٹ ہے آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کو, آپ کو تو نہیں ہوتا فائدہ. آپ نے درست فرمایا, لیکن اس میں تنزیلہ یہ بھی بات دیکھنی ہے کہ کیا عامر مغل صاحب کار سرکار میں مداخلت نہیں کر رہے تھے رات کو؟ سرکار میں مداخلت دہشت گردی ہے؟ دیکھیں نہیں, وہ دہشت گردی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک ایلیمنٹ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ ایلیمنٹ بھی ہم نے دیکھنا ہے. جس طرح انہوں نے پولیس والوں کے اوپر مطلب حملہ آور ہونے کی بھی کوشش کی, اس کے ایک تو کار سرکار میں مداخلت تو ہوئی کیونکہ انہوں نے ان کو, سرکار کو, پولیس والوں کو اپنے کام سے روکا اور اتھارٹیز کو اپنے کام سے روکا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ جو گتھم گتھا ہوئے اور جو ایک ہاتھا پائی والی سچویشن بھی آئی. دیکھیں یہ کیا میسج آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس ظاہری بات ہے, میں تو موقع پہ موجود نہیں تھا. آئی ایم شیور کہ اگر کوئی پسٹل نکلا ہے, کوئی ایسا آلہ نکلا ہے, whether it's a pistol, gun, whatever, تو یہ تو ڈیفینیٹلی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کیپٹل سٹی کا جو ہے اس کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے پھر آپ تو اجازت نہیں دے سکتے, خواہ وہ پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل ہو, کہ وہ گن اٹھا کے کسی بھی پولیس والے کو یا تھپڑ مارے یا اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرے یا اس کے ساتھ جو ہے اس کی گریبان تک پہنچے. دیکھیں, آئی ایم جسٹیفائنگ ٹو دی ایکسٹینٹ آف the fact کہ اگر واقعتاً یہ وقوع ہوا ہے تو then definitely اس کو ATA کے زمرے میں آنا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہوا اور اگر میڈیا والوں نے دکھایا کہ نہیں ہوا تو پھر غلط ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ اچھی بات ہے, آپ ایٹ لیسٹ یہ کہہ رہے کہ یہ غلط ہے. شعیب شاہین سے پہلے میں آپ سے رائے لے لوں. ظاہر ہے ہم ایک ساری دنیا میں کچھ لیگل ایتھکس ہیں, اور لیگل ایتھکس جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ ان کو نارمز کہہ دیں, آپ ان کو ٹریڈیشنز کہہ دیں, آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ ایک ہسٹورک جورسپروڈنس کے حساب سے ٹرانسفر ہوتی بھی ہمارے معاشروں میں آئی ہیں, لیکن ان کے بنیاد پہ انصاف کا نظام کھڑا ہوتا ہے. اور اس میں جو ایتھکس میں بہت بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں, چاہے وہ آپ کے دور میں تھا, چاہے وہ آپ کے خلاف تھا, چاہے وہ آپ کے حق میں ہے, یہ جو لائیو کامنٹری ہے, یہ جو وال ٹو وال کمنٹری ہے, اور یہ جو ریمارکس ہیں, یہ ریمارکس کیا ہیں؟ فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. ریمارکس میں آپ سب کو بالکل آپ لگتا ہے کہ آپ مولا جٹ ہیں اور آپ سب کو للکار رہے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تمہاری جرت کیسے کہ تم نے یہ کیا. اس میں چاہے آئی جی پولیس ہو, آج سیکٹر کمانڈر کو بھی کہہ دیا, آرمی چیف کو بھی کہہ دیں, سب کو کہہ دیں, مطلب جو آئے دل میں سب بول دیں. یہ اچھی بات ہے؟ ہم انصاف کو واقعی مضبوط کر رہے ہیں, عدلیہ آزاد ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ لیکن پہلی بات تو آپ کو ایک بات کا جواب دیتے ہوئے کہ جو کل عامر مغل کے لیے ہوا وہاں ہم موجود تھے, پورا میڈیا تھا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 2 10 20 والے تھے, سب میڈیا تھا, سوشل میڈیا تھا, سب نے ایک ایک لمحے کو لائیو ریکارڈ کیا. فائرنگ تو دور کی بات ہے, آئینی راڈ انہوں نے کہا, فائرنگ کرائی, پتہ نہیں کیا کیا کیا, ہر چیز سب کے سامنے. اور یہ جو ہے جی دینگا مشتی ان سے ہو رہی ہے,
اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ریزسٹ کر رہا ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو. دیٹ از دی اونلی تھنگ جو کچھ دکھایا گیا ہے. کسی ایک بندے نے بھی ریزسٹنس نہیں کی. دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اس طریقے سے دہشت گردی کی دفعات لگا کے ایکچولی دہشت گردوں کو فائدہ پہنچانا ہے کہ اگر اس طرح کے پولیٹیکل ورکر جو پیسفل ہیں وہ اگر دہشت گرد ہیں تو پھر دہشت گرد اصل میں کیا ہوں گے, ان کو بھی پھر شک کا فائدہ جائے گا. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اب آگے آتے ہیں جو آپ نے بتایا. دیکھیں, آبزرویشن آف دی کورٹ جو ہوتی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ اگر بن گئی تو وہ فائنل ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے. یہ ایک رپورٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے آپ تمام صحافیوں کا کہ ایک شخص مدعی آیا, ایک سائڈ ملزم سائڈ آئی, ڈیفنس کی سائڈ نے کیا کہا, پٹیشنر سائڈ نے کیا کہا, اور اس کے اوپر کورٹ کی آبزرویشن یا کوشچننگ کیا آئی. مثلا کہا گیا کہ جناب سیکٹر کمانڈر کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اگر جج نے اس کے بارے میں آبزرویشن دی, بھائی کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا, وہ سوال جواب تو جج سے کرے گا ریسپونڈنٹ سائڈ سے. ہاں جی, کیا مسئلہ ہے, آپ بندے کو کیوں نہیں پیش کر رہے. اس کے اندر یہ ایک پوری کورٹ رپورٹنگ ایک جج کی آبزرویشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹوٹل ایک پروسیس ہوتا ہے. ایک پٹیشنر سائڈ بولتی ہے, پھر اس کے اوپر کورٹ کی آبزرویشن آتی ہے, اس کو یا ایکسیپٹ کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی, پھر ڈیفینس سائڈ آتی ہے, اس کے اوپر آبزرویشن آئے گی, فائنل آرڈر آئے گا. آج تو فائنل آرڈر بھی آ چکا ہے. اب مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ایجنسیز لوگوں کو اٹھاتی ہیں, اس کے اوپر جب کورٹ کوئی آبزرویشن دیتی ہے, اصل میں میڈیا کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. قادر مندوخیل صاحب, لاسٹ کمنٹ آپ کا جی اس پہ. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس بال ٹو بال کمنٹری اور جو ریمارکس جس طرح سے آ رہے ہیں اور ججز جس طرح سے پبلک گیدرنگز میں ایونٹس میں جا کے بات کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جج صاحب جو ہے نا یہ نامناسب آرڈر ہے, اور ان کو کیا پتا کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے اٹھایا, کہ ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر نے اٹھایا, یا آئی بی کے ڈائریکٹر نے اٹھایا. آپ سوچو ہمارا دشمن ملک جو ہمارا برابر میں ہے ہندوستان, وہ کیا اس کے اوپر رپورٹنگ کریں گی, وہ کیا بیان وہ کریں گے. یعنی ایک ہی آپ کو آپ کے پاس ایسی کوئی رپورٹ موجود ہو جو آئی ایس آئی نے اٹھایا تو آپ ضرور نوٹس کریں. یا پولیس نے کوئی ضمنی دی ہے, کسی نے لکھا ہے. سب کو مار دیا آپ نے, ایک ہی چپیٹ پہ سب کو مار دیا. بھائی پاکستان میں جتنے ادارے ہیں سب آ جاؤ. بھائی یہ میرے خیال میں نامناسب رویہ ہے. اور اس سے پہلے جو خط لکھا اسی جج صاحب نے, ایک انسپیکٹر کا نام اس نے نہیں لکھا, صرف لکھا انسپیکٹر ہے جو انٹیلیجنس کا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عدالتوں کا وہ رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا جو توہین عدالت ان کے پاس تھا, اور یہ والا بھی نامناسب ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ دشمن ملک کو فائدہ پہنچے گا اس ججمنٹ سے, باقی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب, شعیب شاہین صاحب. گفتگو آپ نے سنی جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور اب ہم بات کریں گے مختوم جاوید ہاشمی صاحب سے. سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں, لیکن اس طرح سے ایکٹیولی پارٹی میں نہیں ہیں اور پارٹی سے بہت سارے اختلافات بھی ہیں. جاوید ہاشمی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہاشمی صاحب, اس وقت ملک میں مفاہمت کی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ماحول مفاہمت والا بنا ہوا ہے, یا صرف یہ زبانی کلامی ہر طرف سے بات ہو رہی ہے, دلی طور پر کوئی تیار نہیں ہے مفاہمت کے لیے؟ تنزیلہ بھی آپ اگر خود غور کریں, مفاہمیت تو ضروری ہے. مفاہمیت کے بغیر وہ آگے بات جا ہی نہیں سکتی. لیکن مفاہمت کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنے کے بجائے اگر اس ماحول کو خراب کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف. وہ کہیں اس کا نام آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کا لیڈر ہے عمران خان. کبھی کسی ٹی وی پہ, اخباروں میں ان کو بانی اپنا تحریک انصاف کہہ دیا جاتا ہے. عمران خان اس کا کوئی نام نہیں لیتا. اسی طریقے سے آپ کو جو پارٹی ہے اس کا وجود نہیں ہے, وہ سنی اتحاد ہو گئی ہے. یہ ایک مفاہمت کا ماحول کریٹ کرنے کے بجائے مسائل کو مزید بڑھایا.
الٹیمیٹلی سیاسی لوگوں نے حکومت کرنی ہے نا, ووٹ مانگنے تو سیاسی لوگ جاتے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ 100% اس بات پہ یقین کر لیا جائے کہ کوئی بھی فیصلہ سیاسی لوگ نہیں کر رہے, تو سیاسی لوگ کرسیوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے پھر سر؟ عمران خان بھی بیٹھے رہے, یہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا تو گلہ بھی ان سب سے یہی رہا ہے, عمران خان سے بھی تھا, کیونکہ میں عمران خان کی پارٹی میں تھا. مجھے تفصیلات کا بھی انہوں نے خود بتایا, پارٹی کے اندر کہا. تو میں نے کہا کہ یہ ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیساکھیاں بننا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ, یہ آپ کو بطور بیساکھی استعمال کریں گے. خان صاحب نے مجھ سے ایگری نہ کیا, تو میں نے کہا پھر آپ ہی ایک دن جیل میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو میں تو کہہ کے آ گیا. اب عمران خان کو کہتا تھا, تو اب جو بیٹھے ہیں ان کو تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی حیثیت بھی سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی ان کی وہ حیثیت نہیں ہے, ان کو سیٹیں نہیں ملی, وہ کسی کی سیٹوں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو عمران خان کی یا پارٹی جو بات وہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری سیٹیں واپس دے دو, 45 کے نیچے 47 کی, یہ باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اب ایک طرف تو پاکستان مسلم لیگ نواز اب مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جو 5 سال کے لیے سیٹ اپ بن چکا ہے خیبر پختونخوا میں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو یہ جماعت اب اس سیٹ اپ کا حصہ بن چکی ہے, تو یہاں سے کوئی چیز انڈو نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ایسے ہیں, ہم اتنا افورڈ کرتے ہیں کہ یہ واپس سارا کا سارا الیکشن نیا ہو, کیسے حل نکلے گا الیکشن کی بات کے اوپر, مینڈیٹ کی بات کے اوپر اگر بات پھنسی ہوئی ہے تو یہ کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے اس کے اندر میں تو مسلم لیگ میں ہوں بالکل, لیکن میں کہتا ہوں جو اس پارٹی کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریزلٹس تھے 180 سیٹوں کے ان کو بحال کیا جائے, پارٹی اور چھوڑیں, جو 45 کے اندر آئے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا جائے. تو اب اس کو یہ کوئی ان کا مطالبہ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو تحریک چلانے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, باقی جو لوگ پی ٹی آئی اس میں, یہ تحریک سے ہوگا, یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کرنے سے ہوگا, یہ جو دل آزاریاں ہوئی ہیں ہر طرف سے معافی تلافی کے بعد ہوگا, کیسے ہوگا یہ معاملہ سیٹل؟ ہاشمی صاحب بیانات سے تو نہیں ہوگا, بیانات سے ہونا بھی نہیں ہے. بس ایک لمحے میں مسئلے کا حل تو سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اب کرنا پڑے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کہیں کہ ہم اس تمام کھیل سے باہر نکلتے ہیں, آپ کو ہم بٹھاتے ہیں, بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے تو کہہ دیا ہم نے بات نہیں کرنی. اب اگر زبردستی کو سیاستدان کہے کہ میں نے بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, تو مجھے بتائیے کہ یہ آئین کی کون سی خدمت ہے؟ اس ملک میں سول سپریمیسی کا یہ کون سا جہاد ہے جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں, نواز شریف سے نہیں کرتے, زرداری صاحب سے نہیں کرتے. یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس وقت قوم کے الیکٹڈ پارٹیوں کے لیڈر ہیں. نواز شریف کی اپنی سیٹ جو ہے وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے, وہ راشدہ ڈاکٹر صاحبہ ہسپتال میں. جی ہاں, تو اب یاسمین راشدہ, تو وہ جو موت اور زندگی کی کشمکش سے گزر رہی ہے, سیٹ تو اس کی ہے. نواز شریف کو قوم نے بدقسمتی یہ ہے, میری تو خواہش تھی کہ اس طرح ریجیکٹ نہ کرتی, لیکن قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے. پارٹی کو سیٹیں ملی نہیں ہیں. اب وہ کہیں چونکہ ہم حکومت ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ مذاکرات کرو. اچھا ایک لمحے کے لیے جی, اگر ایک لمحے کے لیے سیٹوں کی بات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کا سیاسی قد کاٹ دیکھا جائے
ظاہر ہے اس وقت وہ سینئر موسٹ پالیٹیشین ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مفاہمت کی بات ہے, یہ جو معاملات کو درست کرنے کی بات ہے, وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, لیڈ کر سکتے ہیں سارے پروسیس کو؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سیاست دان اگر کھڑے ہو جائے آئین کے ساتھ, اس میں ان کو انتظار بھی کرنا پڑے, اپنا اقتدار چلا بھی جائے, لیکن کانسٹیٹیوشن کو اب ہم اس کے ہٹ کے کوئی فیصلے کریں گے وہ تو مزید مشکلات پیدا کریں گے. اگر یہ سارے لیڈر یہ بات کہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, خواہ اس کے لیے انہیں اقتدار چھوڑنا بھی پڑے, ان کو ماننا پڑے کہ ہم نے کوئی قانون تو ہوگا نا, 45 کے مطابق مان لیں گے. کسی طریقے سے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب یہ 8 فروری کا الیکشن ہے, اس کے بعد دنیا کا ہر بچہ جان چکا ہے کہ ان کو لوگوں نے لیڈر بنا لیا ہے. عمران خان کو اکثریت ملی ہے موجودہ اسمبلی میں بھی, ٹھیک ہے, قومی اسمبلی میں بھی. یہ مسلم لیگ نون کو سب کچھ ڈال کے بھی پھر بھی وہ اکثریت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہ مانیں گے نہیں کہ آپ کو نہیں چنا گیا, آپ کو پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی ہے, ان کی پارٹی تو ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ نہ کرے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں مانیں گے اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا. آخر میں مجھے بتائیے کہ جوڈیشری بہت فرنٹ فٹ پہ آ رہی ہے, اور جوڈیشری جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو لوگوں کو فیورز دینے کا معاملہ ہے, اپنے پسندیدہ ججز کو ایلیویٹ کرنے کا معاملہ ہے, سانس کی کالز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہم خیال بینچ, ہم اس پہ عرصہ دراز تک بات کرتے رہے. ان چیزوں کو چھوڑ کے جوڈیشری بھی اس وقت صف آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو صف بندی ہے یہ ملک کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی, مزید مسئلہ بڑا ہو جائے گا؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اللہ کا کرم ہوا ہے ہماری جوڈیشری پہ کہ وہ سچی بات کہہ رہے ہیں. بلکہ پہلے تو آج تک جو ہے نظریہ ضرورت کے ساتھ جوڈیشری نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے. یہ ماشاء اللہ کون سے جو آتے تھے, پرویز مشرف کا ہو, یوفاؤں کا ہو, کسی کا ہو, تو یہ جوڈیشری اگر پہلی دفعہ سٹینڈ لے رہی ہے تو اس کو بھی پاکستان کی خوش بختی تصور کریں, ڈرے نہیں. جوڈیشری کی کوئی ایک پارٹی نہیں ہے, ان کے اپنے طور پہ بھی وہ آزادی چاہ رہے ہیں. پوری قوم جب چاہ رہی ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری مداخلت ہم قبول نہیں کریں گے اور ہم آزادانہ طریقے سے کام کریں گے. یہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری پہلی بار سچ بول رہی ہے. آج کے لیے اتنے ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.